बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर। शहर की सब बातों और सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और आज का मौसम कैसा रहेगा ये आपको बताते हैं। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 31 और 9 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। सूरत-ए-हाल के बाद आपको इवेंट्स बताएंगे और आज के हमारे इवेंट सबसे पहले ज्वेलरी एग्जीबिशन है जी, AD अस्करी फाइबर्ग सी लाहौर और टाइमिंग है शाम 5:30 बजे। और इसके बाद ओरिएंटेशन है जी, A16 एकेडमिक ब्लॉक लम्स और हल्का दानिश जो है वो यहाँ पर आएंगे और साथ ही साथ जो है वो डिफरेंट तरह के लेक्चर्स दिए जाएंगे। अमेजिंग सोसाइटी होगी जो रिस्पॉन्सिबल होगी लिटरेरी इवेंट्स लम्स में। जी, और इसके बाद हम टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, बिजली का बिल पूरा देना होगा, किस्तों पर पाबंदी और 2 माह बाद अगर नहीं बिल दिया तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। जिना अस्पताल की अपग्रेडेशन के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। और ज़राई इदारों ने 3 माह में नताइज ना दिए तो सबको निकाल दूंगा, ये मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स रिजवान नकवी और उमर असलम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, खुशामदीद कहेंगे। आज की हमारी लीड स्टोरी, बिजली का बिल पूरा देना होगा, अब कोई किस्त नहीं होगी, किस्तों पर पाबंदी लगा दी गई और 2 माह में अगर बिल ना पे किया तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। सारे जो बर्डन्स हैं वो सारे फीन पे डाले जा रहे हैं कि अब किस्तें भी नहीं होंगी और आपको यकमुश्त बिल जो है वो अदा करना पड़ेगा। सीमल, इस खबर के 2 पहलू हैं। हमारी आज की लीड स्टोरी शाहिद सिप्रा ने यह खबर दी कि लेस्को ने ये प्लान किया है कि आइंदा कोई भी शहरी जो है, जिस तरह इंस्टॉलमेंट्स कर देते थे पहले ऐसे लोग जो कि यकमुश्त अदायगी नहीं कर सकते, उनको उसकी अक़सात कर दी जाती थी लेस्को की जानिब से कि आप 2 हिस्सों में तकसीम करके बिल जमा करा दें। उस तरह ये था कि एक तो लोगों का बर्डन डिवाइड हो जाता था। ऐसे लोग जो कि सैलरीड क्लास हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फिर उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके अपने बिल जमा करा देते हैं, या मतवसत तबका है या फिर लोअर क्लास है जो कि यकमुश्त बिल नहीं अदा कर सकते। एक तो बिल्स में टैक्सेस इतने ज़्यादा हो गए कि बिल इतने भारी भरकम आते हैं कि आम आदमी जो है जब वो बिल देखता है तो एक मरतबा तो उसकी कमर टूट जाती है कि इस बिल को वो किस तरह से मैनेज करेगा, उसका बजट किस तरह से जो है वो काबू में रहेगा। तो ये अब लेस्को ने ये किया कि पहले जो शहरी 2 हिस्सों में तकसीम करके बिल्स कम से कम अदा तो कर देते थे, अब ऐसे लोग जो हैं अगर उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे वो यकमुश्त अदायगी नहीं कर पाएंगे। तो फिर 1-2 मरतबा तो अदायगी कर लेंगे कहीं से कर्ज मांग के उधार लेके, लेकिन अल्टीमेटली जो है उनके पास इसका कोई सलूशन नहीं होगा। तो इस पे लेस्को को चाहिए कि पॉलिसी नरम रखे ताकि लोगों पे बर्डन ना बढ़े और लोग कम से कम, जो पहले आप उसमें जुर्माना भी लेते हैं कि अगर वो टाइम पे नहीं देते, ड्यू टाइम पे अदायगी नहीं करते तो आपने उस पे जुर्माना लेकिन रिजवान साहब बनाने के लिए कहा गया है। अब मतलब अगर हम उसी कंपैरिजन में सरकारी इदारों को देखें तो कितने लाखों करोड़ों रुपए के नादहिंदा सरकारी इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, उनके तो बिजली के कनेक्शन यही बात रिजवान साहब देखें, जब किस्तों के हवाले से बात करते हैं तो सार्फिन यकीनन मुतासिर भी होते हैं और ओवर बिलिंग की हम अक्सर देखते हैं कि शिकायत भी होती हैं। और इस हवाले से जैसे कि आपने पॉइंट रेज किया कि सरकारी कई महकमे जो हैं वो खुद नादहिंदा हैं लेस्को के और उन्होंने खुद बिल देने होते हैं। तो लेस्को को चाहिए कि किस्तों पर रिकवरी करनी है, बहुत अच्छी बात है। अगर आम सार्फिन से पैसे रिकवर करने होंगे तो उन क्या होगा, 10,000 20,000
اس میں ایک لمیٹیشن ہونی چاہیے. لمیٹیشن سے مراد اتنی ہے کہ جس کے بل تو عام جو شہری ہیں, جو لوگ گھروں میں استعمال کر رہے ہیں, تو وہاں پر یہ قسطوں پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جہاں پر کمرشل یوز ہو رہا ہے اس پہ ضرور پابندی ہونی چاہیے. ہم نے انڈسٹریز دیکھیں کماتے ہیں, ان کا حق ہے کہ وہ اس ملک کو لوٹائیں بھی, اور وہ پھر کوئی احسان نہیں کر رہے, وہ الیکٹریسٹی استعمال کر رہے ہیں, اس کے بعد اور پیسے کما رہے ہیں, وہ ارن کر رہے ہیں, تو ان کے پھر بل بھی دیکھیں تو کروڑوں روپے کے. صارفین کے گھر کے بل کتنے ہوں گے؟ 10,000 15,000 میکسیمم 25-30,000. کسی کے عام شہری کا گھر کا جو بل ہے وہ کوئی 2-2 لاکھ روپے تو نہیں ہوگا. تو جن کے بلو دین 50,000 ہے یا ایک خاص اماؤنٹ جو ہے جہاں پر ہو, تو اس سے ان کو سہولت ضرور ملنی چاہیے, کیونکہ وہ متوسط طبقہ ہے. اس کی بات جب کی جاتی ہے تو وہ سیلریڈ پرسن ہے جنہوں نے اپنی جیب سے تنخواہ سے جو ہے وہ پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم کاروباری طبقے کی, خاص کاروباری طبقے کی بات کریں, یہ نہیں کہ جن کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں, کوئی کریانے کی ہے یا کوئی جو ہے وہ ہوزری کی چھوٹی سی شاپ کھول کے بیٹھا ہے, اس کا 10-15 ہزار, اس کی ایک لمٹ رکھ دینی چاہیے کہ جن کی لاکھوں میں بل آتے ہیں, کروڑوں روپے میں بل آتے ہیں, ان سے ریکوری کریں, نہ کہ جو بوجھ ہے وہ عام صارف پر جو ہے وہ سارا ڈال دیا جائے. ان کو ضرور سہولت ہونی چاہیے انسٹالمنٹ کے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نرمی رکھنی چاہیے, ورنہ ایک دو روز پہلے علی شاہی نے خبر دی جس میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا جو آفس ہے فرید کوٹ ہاؤس میں, اس میں انہوں نے ڈائریکٹ کنڈے ڈال کے وہ استعمال کر رہے ہیں کئی ماہ سے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اسی طرح لیسکو کے لائن سپرنٹینڈنٹس اور لائن مینس کے ساتھ ملی بھگت کر کے کمرشل جو ہے وہ بجلی کا یوز ہو رہا ہے اور بجلی چوری ہو رہی ہے اتنے بڑے پیمانے پہ. اگر یہ بجلی چوری روکیں اور پھر یہ جو برڈن عام صارف پہ ڈالنے جا رہے ہیں, اس کے لیے کوئی درمیانہ راستہ نکالیں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلنے پہ مجبور نہ کریں, تاکہ لوگ جو ہے کم از کم وہ ان کا برڈن جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو اور وہ بلز کی ادائیگی کر سکیں. اس سے لیسکو کو نقصان یہ ہوگا, بظاہر تو یہ ریکوری مہم تیز کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ 2 ماہ تک جو بل جمع نہیں کرائے گا اس کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا, تاکہ لوگوں پر ایک تلوار لٹکائی جائے اور لوگ جی وہ ہر وقت تلوار لٹکتی رہے گی, لوگ پریشان رہیں گے. پھر ہم دیکھیں کہ یہاں پر اس مہینے کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو اب عید الاضحیٰ کی آمد ہے, محض چند روز رہ گئے ہیں, قربانی کا جانور خریدنا ہوتا ہے, پھر اپنی فیملی کے جو اخراجات ہوتے ہیں, مہمانوں کی آمد و رفت ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی عید پر اخراجات بڑھ بھی جاتے ہیں, اور اس میں پھر آپ کو اگر انسٹالمنٹ کی سہولت بھی ختم ہو جائے لیسکو کی جانب سے تو لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا گزارا کرنا. ناظرین, ہم مزید خبریں بھی ڈسکس کریں گے. اگلی خبر ہماری دانش اتھارٹی اسکولوں کے حوالے سے, جہاں پر گنجائش سے زیادہ داخلوں پر اب پابندی لگا دی گئی ہے. کیا اس سے بہتری آئے گی, اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. اگلی ہماری خبر, دانش اتھارٹی کے اسکولوں میں گنجائش سے زیادہ داخلوں پر اب پابندی لگا دی گئی ہے, اور ہر ادارہ انٹر کے 160 طلبہ داخل کر سکے گا. یہ لمٹ جو ہے وہ سیٹ کی گئی ہے, اس سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اب داخل نہیں ہو سکیں گے. جی رضوان. شیمل, بڑی اچھی بات ہے, چونکہ جب اسٹرینتھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو نہ صرف ٹیچرز اس پہ بچوں پہ توجہ دینا کم کر دیتے ہیں, یا شاید ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ اتنے زیادہ بچوں پہ نظر رکھیں. دوسرا, کلاس رومز میں جو ہے وہ سفوکیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے, حبس ہو جاتا ہے, جس سے بچوں کا بیٹھنا وہاں پہ محال ہو جاتا ہے. رضوان صاحب, اگر کلاس رومز میں بچوں کی زیادہ آئیں گے تو پھر اس کا ایک فائدہ ہے نا کہ تعلیم حاصل کریں گے, علم کی روشنی, اور پھر کنسنٹریشن ڈیوائیڈ نہیں اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھانی چاہیے. ٹیچرز آپ زیادہ بڑھا دیں, آپ ٹیچرز زیادہ بڑھا دیں, تعداد بڑھا دیں, ٹیچرز کی تعداد بڑھائیں, نہ کہ انہی کلاس رومز میں جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح بچوں کو اکٹھا جمع کر کے, تاکہ وہ آپ دیکھیں دانش اسکول سے ہٹ کے اگر دیکھیں تو جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ بچے دھڑا دھڑ وہ داخلے دیے جاتے ہیں, اور ان سے فیسیں تو بھاری بھرکم لیتے ہیں, فنڈز بھی لیتے ہیں, ہر طرح کے اخراجات کا آئے دن والدین پہ جو ہے وہ نئے سے نیا بوجھ ڈالتے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ انہوں نے یو پی ایس کے انتظامات نہیں کیے ہوتے کہ جب الیکٹریسٹی کا فقدان ہوتا ہے, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, تو بچے پسینے سے شرابور بیٹھتے ہیں. یہ دانش اسکولز کی بات ہے جہاں پر غریب کا بچہ, جو میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں, اور ہم ان گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول یعنی جو کالج جہاں پر انٹر تک تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ان کی بات کریں تو جلوں کی اور بات ہو رہی ہے یہاں پر چونگ کے علاقے کی. ہم ان آبادیوں کی بات کریں تو جلوں میں بھسین لگتا ہے, ہڈیارہ لگتا ہے, اسی طریقے سے اوان کے, پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف گاؤں دیہی علاقے ہیں, وہاں پہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے جو مہنگے تعلیمی ادارے ہیں. اور سرکاری اسکولوں کی حالات کیا ہیں وہ ہم آلریڈی گائے بگاہے ڈسکس بھی کرتے ہیں. تو کلاس رومز کو بڑھا دینا چاہیے, ٹیچرز کو بڑھا دینا چاہیے. ہمارے ہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور خصوصاً
جو اسکول اور گوئنگ اور جو نئے اپ کمنگ ہوتے ہیں کالجز میں جاتے ہیں, ان بچوں میں اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی, تو اس کو تو یوٹیلائز کرنا چاہیے. اور اگر یہ بچے اسکولوں میں نہیں جائیں گے تو وہاں پر نا کھیت ہیں, وہ پھر کھیتی باڑی کریں گے. جو ہے وہ لمیٹڈ, جتنی گنجائش ہے اتنے ہی داخلے ہوں, لیکن اگر آپ تعداد بڑھا دیں گے تو مزید بچوں کو جو ہے وہ ایک اچھا پلیٹ فارم مل سکتا ہے جہاں پر وہ تعلیم حاصل کر سکیں. ایجوکیشن سائٹ پر کیا پالیسیاں بن رہی ہیں, لیکن اب ہیلتھ کی اگر بات کریں تو جناح ہسپتال کو واقعی میں اپ گریڈیشن کی بہت ضرورت تھی, کیونکہ وہاں پہ حالات جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. لیکن صرف تزئین و آرائش, باتھ رومز کی تعمیر, انفراسٹرکچر ڈیولپ کر دینا بہتر نہیں ہے. آپ کو علاج معالجے کی سہولیات, مفت ادویات وہاں پر فراہم کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں صحت اور تعلیم ہمیشہ سے جب بات کرتے ہیں تو پرائیورٹی ہونی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کی, اور اسی حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کہتے بھی ہیں کہ تعلیم اور صحت ہی ہماری اولین ترجیح ہیں. جب جناح ہسپتال کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل جب علامہ اقبال ٹاؤن میں انتہائی ایک ناخوشگوار واقعہ ایک پارک میں ہوا, تو جو مریضوں کا رش تھا وہ میو ہسپتال کے ساتھ ساتھ جناح ہسپتال میں بھی, کیونکہ آبادی کے علاقے میں ہے, جوہر ٹاؤن ہے, ماڈل ٹاؤن قریب ہے, اسی طریقے سے فیصل ٹاؤن سمیت دیگر علاقے, بلکہ لاہور سمیت جو مختلف علاقے ہیں وہاں سے لوگ جو ہے وہ جناح ہسپتال میں آتے ہیں. تو ہسپتال کی سہولیات بہتر ہونی چاہیے, صرف جناح ہسپتال میں نہیں بلکہ میو ہسپتال میں بھی, اسی طریقے سے جنرل ہسپتال میں, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا چند روز قبل وزیر اعلیٰ نے پنجاب نے دورہ کیا, شاباش بھی دی. اور خصوصاً جب وہاں پر حکومت کی جانب سے دیکھتے ہیں تو ادویات کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر سٹاف کی کمی کے اب جس طریقے سے اصل جو مسئلہ ہے, جس طرح ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے ان کے مطالبات ہیں وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, پھر ادویات نہیں ملتی لوگوں کو. جب ڈاکٹرز وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے, جب پروفیسر صاحبان جو ہیں یا سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ وہاں پہ وقت نہیں دیتے, بالکل وہاں پہ موجود نہیں ہوتے. اگر موجود ہوتے ہیں تو وہ 10 فٹ کے فاصلے سے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں, وہ پیشنٹ کو انسان نہیں سمجھتے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں. الٹیمیٹلی جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں, پیشنٹ جو ہے ان کے لیے وہ تجربہ گاہ ہے, وہ اپنے تجربات پیشنٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں. چلیں پھر بھی انہیں دیکھا تو جاتا ہے. بہت سے اسپتالوں میں حالات بہتر بھی ہیں جہاں پر توجہ دی جاتی ہے, جہاں پر چیزیں بہتر ہیں, لیکن اگر حکومت فیسیلیٹیٹ کرے تو خود بخود ایک میکانزم جو ہے وہ ڈیولپ. اگر آپ نوٹ کریں تو جو پروفیسر صاحبان ہیں وہ نہ صرف لاہور بلکہ وہ 4 مختلف شہروں میں ان کا ٹائم ڈیوائیڈ ہے. وہ 1 گھنٹے کے لیے کسی شہر میں جا رہے ہیں, 2 گھنٹے کے لیے کسی شہر میں جا رہے ہیں. وہ تو پیسے بنانے کی مشینیں بن چکے ہیں. وہ پرائیویٹ کلینک پہ جا کے پیشنٹ سے بڑی نرمی سے پیش آتے ہیں, بڑے طریقے سے اسے دیکھتے ہیں, اور چونکہ وہاں سے وہ پیسے کماتے ہیں, وہ 2000 روپے فی چارج کرتے ہیں صرف معائنہ کرنے کی, طبی معائنہ کرنے کے لیے. جبکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سرکاری ہسپتالوں میں وہی پروفیسر صاحبان جو ہیں نہ تو وہ آپریشن کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں نہ ہی وہ وقت دیتے ہیں. شاید حکومت کو اس پہ سنجیدگی سے نوٹس لینا ہوگا کہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کے اصل مسائل کیا ہیں, ان کا سلوشن کیا ہے, اور ان کو حل بھی کرنا چاہیے. ان کو حل کرنا چاہیے. دوسرا انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو سینئر ڈاکٹرز ہیں یا پروفیسر ہیں ان کی کیا پرسنٹیج ہے, وہ کتنے آپریشن کرتے ہیں سرکاری ہاسپٹل میں, اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں کتنے میں جا کے کرتے ہیں. منتھلی جو ہے وہ جاری ہونی چاہیے تاکہ کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے. لیکن اگر خبر کی ہم بات کریں اور خبر تک رہیں تو جناح ہسپتال کی اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے, یعنی کہ تزئین و آرائش کی طرف جو ہے وہ جتنے بھی 4 ٹیچنگ جو ہاسپٹلز ہیں ان میں 2 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں, اور سٹارٹنگ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہمارے سینئر ہیلتھ رپورٹر زائچو صاحب اسی خبر کے مطابق جو ہے کہ فرینڈز آف PIC کے جو ہے وہ تقریباً 55 کروڑ سے زائد کے جو فنڈ سے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ بنا دی گئی ہے, اور یہاں پر عملے کی کمی ہے. تو یہاں پر اس خبر کے مطابق اگر بات کریں تو بلڈنگ بنا دی گئی, فرینڈز آف PIC جس کے لیے 5 کروڑ اور 88 لاکھ روپے مزید جو ہے وہ درکار ہیں PIC میں, اور پھر ایمرجنسی بلاک فعال نہیں ہو سکا. اب مخیر حضرات آگے بڑھے, انہوں نے پیسے خرچ کیے. فرینڈز آف PIC کا ایک بڑا اچھا اقدام تھا کہ انہوں نے مل کر پیسے جو ہے وہ اکٹھے کیے, اور جسے کہتے ہیں یہاں پر اب انسانیت کی خدمت کے لیے ایک اچھی اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ بنا دی. لیکن اب حکومت کا بھی کم از کم یہ فرض ہے کہ وہاں پر عملے جو ہے وہ فراہم کیا جائے. جو ڈاکٹر بلڈنگ تو بن گئی ہے, بڑی اچھی بات ہے, بہت خوبصورت بلڈنگ بھی بن گئی, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب تک یہ بلڈنگ آپریشنل نہیں ہوگی تب تک لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ نے انفراسٹرکچر تو فرینڈز آف PIC نے کھڑا کر دیا, لیکن اس کو آپریشنل کرنے کے لیے سرکار سے 5 کروڑ روپیہ چاہیے, اور انہوں نے 50 کروڑ سے زائد تقریباً لگا دی. تو کیا سرکار 5 کروڑ سے زائد کو 5 کروڑ 88 لاکھ سم تھنگ اس طریقے کا فگر ہے. اب PIC کی صورتحال آپ جا کے دیکھیں, وہاں پہ ایک بیڈ پہ 4 مریض, اس کے علاوہ
लोग तो ये वही बात आ गई ना रिजवान साहब कि इसमें फिर डॉक्टर्स का कसूर नहीं, इसमें इंतजामिया का उस हद तक कसूर नहीं, गवर्नमेंट का कसूर, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी ही मौजूद नहीं है। वो तो फिर डॉक्टर्स जो एक एक बेड पे 3-3 मरीजों को टैकल कर रहे हैं तो उनकी भी हिम्मत है और बेचारे मरीजों की भी हिम्मत है कि एक तो तकलीफ में और उसके साथ उनको बेड भी शेयर करना पड़ता है। अब आपने कहा कि लाखों करोड़ों रुपए लगाकर जो इमरजेंसी ब्लॉक बनाया गया है, क्या हुकूमत 5 करोड़ रुपए 88 लाख रुपए मजीद नहीं दे सकती कि अमला तैनात किया जा? सिमल, हुकूमत के लिए तो ये बिल्कुल छोटी सी अमाउंट है, 5 करोड़ रुपया हुकूमत के लिए फ्लाईओवर होता है या कोई अंडरपास होता है उसके लिए फिर फौरन से मंजूर हो जाता। खैर आगे बढ़ेंगे, अगली खबर हमारी, ज़राई इदारों ने 3 माह में नताइज ना दिए तो सबको निकाल दूंगा। एक बड़ी वार्निंग जो है वो जारी की गई है ज़राई इदारों के लिए कि अब हालात जो है वो बेहतर होने चाहिए। देखिए, सूबे पंजाब की जब बात करते हैं तो ज़राई सूबा है, यहाँ पर ज़राअत की जो है वो इस हवाले से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा अच्छा फ्यूचर है। और इसी सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि अब इस रिजल्ट्स जो है वो नताइज वो प्रोड्यूस होने चाहिए। उनका कहना है कि इस हवाले जो जाली अद्वियात का कारोबार करते हैं, करप्शन इतनी बढ़ गई है कि ज़राई अद्वियात जो है वो जाली बन रही है, बीज जाली, उस हवाले से क्रैकडाउन की भी हिदायत की गई थी। और उन्होंने कहा है कि अगर अब जो किसी किस्म की भी कोताही पाई गई तो फिर जो है वो उनको निकाल भी दिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। मतलब एक वार्निंग जो है वो जारी कर। लेकिन सिमल, मसला वही है कि आपने पहले कितने लोगों को निशाने बिरत बनाया, कितने लोगों की आपने अकाउंटेबिलिटी की है। मसला वही है कि सिर्फ और सिर्फ स्लोगन तो होता है, आप तकरीर में ये बातें तो करते हैं, लेकिन हम तो तब मानेंगे जब प्रैक्टिकली जो है उसके ऊपर जो है अमल दरामद शुरू होगा, चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी साहब और उमर हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले आपको सेल्स और प्रमोशंस बताएंगे बचत बाजार में। बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास है हाउस ऑफ इत्तेहाद, जिस पर आपको 30% तक ऑफ मिलेगा। जाएं जाकर शॉपिंग करें और 30% तक पैसे बचा सकते हैं। स्टाइलो शूज है जी, जिस पर अप टू 50% तक आपको ऑफ मिलेगा। जाएं जाकर अपने पैसे बचाएं और आधे पैसे आप बचा सकते हैं। अल्पाइन फूड प्रोसेसर है जी, रिटेल प्राइस है 6,499 रुपीज़, प्रमोशनल प्राइस 4,990 रुपीज़। आप 15 और 9 रुपीज़ बचा सकते हैं। सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें सब्जियों और फलों की बात होगी आज के भाव में। रमल दिलदार हमारे साथ मौजूद हैं। रमल, आप कहां पर मौजूद हैं ये भी बताइएगा, और सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं? क्या सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद हो रहा है? मक्का कॉलोनी सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। आपको बताते चलूँ आज रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियों के रेट्स कुछ इस तरह है कि आलू शुगर फ्री कम से कम 27, ज़्यादा से ज़्यादा 29, आलू स्टोर कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 20। प्याज जो है उसकी कीमत में इजाफा किया गया है चूँकि ईद उल अज़हा की आमद है और ईद की खुशियाँ हर तरफ चल रही हैं। लोग जो है जानवर ख़रीद रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सब्जियों के रेट्स में भी इजाफा कर दिया गया है। ख़ास तौर पर टमाटर और प्याज की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। कम से कम प्याज 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 22, टमाटर जो है कम से कम 38, ज़्यादा से ज़्यादा 41, लहसुन देसी जो है कम से कम 218, ज़्यादा से ज़्यादा 224, लहसुन चाइना जो है कम से कम 245, ज़्यादा से ज़्यादा 251, बैंगन जो है कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 22, करेले कम से कम 70, ज़्यादा से ज़्यादा 74,
ٹینڈے جو ہیں کم سے کم 73, زیادہ سے زیادہ 77, لیمو جو ہے کم سے کم 80, زیادہ سے زیادہ 85 لیمو کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. بند گوبھی کم سے کم 40, زیادہ سے زیادہ 42, سبز مرچ کم سے کم 38, زیادہ سے زیادہ 40, اروی جو ہے کم سے کم 58, زیادہ سے زیادہ 62, بھنڈی کم سے کم 65 اور زیادہ سے زیادہ 69, گاجر دیسی کم سے کم 45, زیادہ سے زیادہ 47, ادرک کم سے کم 135, زیادہ سے زیادہ 141. اسی طرح اگر ہم پھلوں کے ریٹس کی بات کریں تو پھلوں ریٹ لسٹ کے مطابق پھلوں کے ریٹس کچھ اس طرح ہیں کہ سیب کشمیری کم سے کم 45, زیادہ سے زیادہ 47, سیب اول جو ہے کم سے کم 96, زیادہ سے زیادہ 102, سیب دوم جو ہے کم سے کم 58, زیادہ سے زیادہ 62, کیلا اول کم سے کم 60, زیادہ سے زیادہ 64, کیلا دوم جو ہے کم سے کم 40 اور زیادہ سے زیادہ بھی 42. آم انور اٹھور کم سے کم 108 اور زیادہ سے زیادہ 114. آم چونسا سفید ہے, اس کی قیمت بھی سیم ہے, کم سے کم 118, زیادہ سے زیادہ 114. انگوروں کی بات کریں تو انگور بندانا جو ہے کم سے کم 104, زیادہ سے زیادہ 110. انگور سندر خانی جو سب سے اچھی قسم ہے انگوروں کی, اس کی قیمت بھی سب سے زیادہ ہے, کم سے کم 160 اور زیادہ سے زیادہ بھی 166. آڑو اول جو ہے کم سے کم 130, زیادہ سے زیادہ 136. آڑو دوم جو ہے کم سے کم 70, زیادہ سے زیادہ 74. شکریہ رمل دلدار. آپ یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ ہیڈ لائنز جانیں گے اور اس کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. خوش آمدید کہیں گے آپ کو اسٹوڈیو میں. اور ناظرین آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیکٹری لائف اسٹاک اینڈ ڈیئرنگ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب نسیم صادق صاحب. ان سے ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے اس سیکٹر میں, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کیا پالیسیز اور اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں. السلام علیکم نسیم صاحب, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. کیا مصروفیات چل رہی ہیں آج کل سر؟ جی بس آج کل ہم چونکہ یہ لائف اسٹاک سیکٹر ایک نگلیکٹڈ سیکٹر تھا اور اس کو امپروو کر کے ہم بہت ساری چیزوں پہ اور امپلائمنٹ میں بھی اور پورسٹ آف دی پور جو ہے ان کو کافی ریلیف دے سکتے ہیں. تو اس میں پنجاب گورنمنٹ کا ایک ویژن ہے اور اس ویژن میں پنجاب گورنمنٹ نے فرسٹ ٹائم پورے پاکستان میں ڈپارٹمنٹ ہے جس کی ایک پالیسی فارمولیٹ ہوئی ہے اور اس کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم ایکسپورٹیبل جو ہے وہ سرپلس بھی کریٹ کریں, لوگوں کو بھی چیزیں جو ہیں وہ میٹ اور جو آپ کا ملک ہے اس کی سپلائز کو بہتر کیا جائے اور لوگوں کو روزگار جو ہے اس کو امپروو کیا جائے. بالکل صحیح, لیکن اس میں بہت سے پرابلمس بھی آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم میٹ کی بات کریں تو سلاٹر ہاؤسز کی بھی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ قابل مطلب ہائیجینک ہے یا نہیں ہے, کھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے, یا کس طرح سے ان کو سلاٹر کیا جائے. اینیمل کی فیڈ کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے اویئرنیس دینے کی بھی ضرورت ہے ان لوگوں کو جو اس کام میں ہے. تو کس طرح سے فارمولیٹ کیا جا رہا ہے اس میں 2 آسپیکٹس آپ نے جو ابھی ڈسکس کیے. نمبر 1 فیڈ کے سلسلے میں گورنمنٹ کے بہاف پہ میں ایشور کرتا ہوں کہ ابھی جو فیڈ کا سسٹم ہے اس میں ہم نے پچھلے 1 سال میں کافی امپرومنٹ کی ہے اور ہم نے ابھی کافی اس میں اسٹرکٹ قسم کے نئے رولز اور ریگولیشنز, نئے لاز بنائے ہیں اور اس ڈپارٹمنٹ میں شاید یہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے جس میں میکسیمم لاز کی فارمولیشن بھی ہوئی ہے اور ہم نے میکسیمم ایکشنز بھی کیے ہیں. پچھلے 1.5 سال میں آلموسٹ کوئی 5400 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ابھی جیل جا چکے ہیں اور اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. اس میں دوسری جو چیز تھی کہ کچھ لوگوں کے جنرل پرابلمس بھی تھے, ان کو بھی ریزالو کیا جا رہا ہے. سلاٹر ہاؤسز کے ریفرنس سے پنجاب گورنمنٹ نے تمام ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے چونکہ یہ انڈر ہے تو ان کو یہ انسٹرکشنز بھی دی اور فیز وائز اس کو ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں. یکدم ان کو کوئی 500 سلاٹر ہاؤسز کو ٹیک اپ کرنا شاید ممکن نہیں ہے. تو امید ہے انشاءاللہ کہ گریجولی جو اس کی ہائیجینک کنڈیشنز ہیں وہ بھی امپروو ہو رہی ہیں اور ہوں گی. اور خصوصی طور پہ ابھی جو آپ کا سلاٹر ہاؤس لاہور تھا اس کے آنے سے کچھ ٹرینڈ سیٹنگ بھی چینج ہوئی ہے اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے امپرومنٹ کے لیے. بالکل صحیح, اور اویئرنیس آ رہی ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا, آپ نے فیڈ کی بات کی اور بہت سی جگہوں پر پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملک پروڈیوس کرنے کے لیے, یا اگر ہم چکن والی سائڈ پر چلے جائیں تو وہاں پر فیڈ میں کچھ ہارمونس شامل کیے جاتے ہیں, یا گائے سے اگر آپ نے ملک لینا گائے بھینسوں سے تو اس میں آپ کو ہارمونل انجیکشنز جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. یہ جو میڈیسنز دی جاتی ہیں ریپڈ گروتھ کے لیے یا انکریز آف ملک یا اس طرح کی چیزوں کو زیادہ بڑھانے
کے لیے اس کے حوالے سے کیسے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے کہ وہ ختم ہو سکے؟ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور پبلک کی اویئرنیس کے لیے یہ جو ہارمونز ہیں RBST ان ہارمونز کا نام ہے، اور یہ پچھلے 18 سال سے ہمارے ملک میں لگائے جا رہے تھے، اور یہ انلیگل ایکٹیویٹی تھی۔ اس انلیگل ایکٹیویٹی کو 1 سال پہلے ہم نے کنٹیسٹ کیا، اور ہائی کورٹ نے اس کے آرڈرز کیے، اور ہم نے ڈرائیو سے اس کو ڈی رجسٹر کروایا۔ اس کے خلاف ابھی تک ہمارے پاس کو 314 ہم نے اس کے خلاف ایکشنز لیے۔ پنجاب کی حد تک میں یہ کہنے کو بالکل مجھے آپ کے فورم سے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر 100% کنٹرول کیا ہے، اور اس کی اب امپلیمنٹیشن یہاں پہ یوز نہیں ہو رہا۔ اچھا، جو لیکیج آ رہی ہے باقی پروونسز میں چونکہ ابھی چل رہا ہے، تو اس کی وہاں سے لیکیج آ رہی ہے۔ اس کا نقصان یہ تھا کہ یہ جس اینیمل کو بھی لگایا تھا تو وہ دودھ کی پیداوار تو 1 kg تک وہ ڈیلی بڑھا دیتا تھا، لیکن اس کو اور اس کے بچے کو کینسر اور اس کی جو لنگز ہیں وہ ڈیزیزز لگتی تھی، جس کی وجہ سے اینٹی بایوٹکس، اور یہ ساری کے سارا اور اس کا اثر بھی تو اس پروڈکٹ میں آتا تھا جو اس سے حاصل جی بالکل، یہ دودھ کے اندر ہارمونز بھی آتے تھے، اور دودھ کے اندر جو اینٹی بایوٹک کے ریزیڈوز ہیں وہ بھی آ رہے تھے۔ تو اس چیز کو ہم نے کنٹرول کیا ہے، اور اسی چیز کو ابھی آج کل سپریم کورٹ میں بھی ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی ہم نے اس کیس کو سبمٹ کیا ہے کہ پنجاب کی حد تک ہمارے پاس یہ کنٹرول میں ہے، لیکن باہر جو 3 باقی پروونسز ہیں وہاں سے اس کی لیکیجز ابھی آ رہی ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ اگر سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر اس میں آتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس چیز کو بھی 100%۔ اچھا، ابھی ریسنٹلی بھی تو نوٹس لیا گیا تھا مرغیوں کی ناقص فیڈ کے حوالے سے یا ناقص دودھ کے حوالے سے، اس میں مضر سے پانی بھی تھا، لیکن اگر ہم دودھ اور فیڈ کی بات کریں اس کے حوالے سے نوٹس لینے کے بعد کیا پالیسیز مرتب کی جا رہی ہیں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں؟ جو ابھی سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے اس میں ہم نے پنجاب کی حد تک، میں گزارش کروں گا کہ پنجاب کی حد تک ہم نے فیڈ کا جو نئی انیکٹمنٹ ہے وہ نہ صرف ہم نے ابھی اپروو کروائی ہے بلکہ اس چیز کی امپلیمنٹیشن بھی ہم کر رہے ہیں، اور ہم نے ود ریکارڈ سر چیزیں سپریم کورٹ میں پریزنٹ کی ہیں کہ ایک تو میں گزارش اس فورم پہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مرغیوں کی یا برائلر کی گروتھ کے لیے ہارمونز کا یوز ممکن نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو کنٹرول شیڈز میں جو فیڈ دی جاتی ہے اس ہارمونز ایڈمنسٹر نہیں کیے جا سکتے، ڈیفرنٹ کیمیکلز یوز کیے جاتے ہیں، کیمیکلز بھی یوز نہیں ہو رہے۔ اس میں صرف ایک پرابلم آ رہا تھا جو ابھی کافی حد تک ہم نے کنٹرول کیا، لیکن اس میں مزید ابھی ہم محنت کر رہے ہیں۔ وہ تھا کہ اینٹی بایوٹکس جب دیے جاتے تھے اس کا ایک وڈرال ٹائم تھا، اس وڈرال ٹائم کو وہاں پہ آبزرو نہیں کیا جا رہا تھا۔ تو ابھی PPA کے ساتھ ہماری جو میٹنگز ہوئی ہیں اس چیز کو ہم انشور کر رہے ہیں، اور اگر ہماری یہ ودرال ٹائم جو ہے وہ آبزرو کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ 100% ہم انشاءاللہ۔ تو پھر جو لوگ جو بات کرتے ہیں، جو ایک ڈر ہے لوگوں میں کہ اگر برائلر کھائیں گے تو ہارمونل پرابلمز جو ہیں وہ خاص طور پر خواتین کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ برائلر کم سے کم استعمال کریں کیونکہ اس کی فیڈ میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے ایشو کریٹ کر سکتی ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں؟ میں آپ کے فورم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہارمونز جو ہیں وہ فیڈ میں ایڈمنسٹر نہیں کیے جا سکتے۔ نمبر 1، مینولی ان کو انجیکٹ کرنا 1 بلین آپ کا برائلر تیار ہوتا ہے 1 سال کے اندر، تو 1 بلین کو انجیکٹ کرنا اور برائلر کو ٹچ کرنا ڈیورنگ ریئرنگ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ سو میں ابھی بھی اس فورم پہ یہ بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہارمونز کا برائلر میں یوز جو ہے وہ ناممکن ہے۔ یہ جو ایک لوگ جو سوچتے ہیں مسکنسیپشن ہے جسے کلیئر ہونا چاہیے۔ لیکن آپ نے ابھی فیڈ کی بات کی، اور ہم شہر لاہور کی ہی بات کریں تو مختلف جگہوں پر جو ہے وہ بہت ہی ابتر صورتحال بھی نظر آتی ہے، جہاں پر برائلر کے حوالے سے ٹولنٹن مارکیٹ کی بات کر لیں تو وہاں پر بیمار جانور اور بیمار مرغیاں جو ہیں وہ فروخت کی جا رہی ہوتی ہیں۔ فوڈ اتھارٹی کام کر رہی ہے، چھاپے مار رہی ہے، اس حوالے سے کام کر رہی ہے، لیکن ایک مناسب اور منظم پالیسی بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ اس پر میں آپ سے ضرور بات کروں گی۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین، یہاں پر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کرنے جا رہے تھے شہر لاہور میں جو مختلف جگہ پر آپ کو برائلر مل رہا ہوتا ہے یا گوشت مل رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کو اس حوالے سے بھی بہت کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں یہ ہائیجینک ہے یا نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس پر کام کر رہی ہے، لیکن ٹولنٹن مارکیٹ کی صورتحال اتنی دفعہ وہاں پر چھاپے مارے گئے ہیں فوڈ اتھارٹی کی جانب سے، اور مختلف اوقات پر اس کی انسپیکشن بھی کی جاتی رہی ہے، لیکن جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے گئے ہیں، فار ایگزامپل نیلے ڈرم کا استعمال نہیں کرنا،
اس پر عمل درآمد شروع نہیں ہو سکا, بیمار جانور وہاں پر موجود ہیں جن کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے. سر اس حوالے سے آپ کیسے بہتری لا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور اس میں کافی ایفرٹس کر رہی ہے اور بڑی پازیٹیو چینج اس میں آئی ہے. بیسک چیز ہے کہ جو کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ تھوڑا سا ایک گریجول اور ایک فیزڈ اپروچ اس میں اڈاپٹ کرنی پڑے گی, جس کے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس میں ایفرٹس بھی کر رہی ہے. اور اس میں لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ جو ہے اور کنسرن جو ہماری پی پی اے ہماری ایسوسیشن ہے پولٹری پروڈکشن کی ایسوسیشن, وہ اس میں فل کوآپریٹ کر رہے ہیں. ہوپ فلی اب اس میں جو چینج پبلک کو نظر آئے گی وہ زیادہ بہتر ہونی چاہیے, کیونکہ اب یہ سیکنڈ فیز اب سٹارٹ ہوا ہے, تو امید ہے اس پہ اچھے ایس او پیز بنائے گئے اور چینج نظر آنی چاہیے. بہتری جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آئے گی. اچھا, بیماریاں جو لگ جاتی ہیں جانوروں کو, ان کی پریونشن کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے, کس طرح سے ان کو بچایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر جانور میں بیماری ہے تو وہ انسانوں میں اب جو ہے وہ منتقل ہونا شروع ہو گئی ہے. اس میں ہمارا جو سیٹ اپ ہے پورے پنجاب کا اور پورے پاکستان کا, اس کی ایک اسیسمنٹ ہے کہ ہماری جو 70% ڈیزیزز ہیومن بینگز میں ہوتی ہیں, وہ ڈیزیزز جو ہیں وہ دودھ, گوشت یا جانوروں سے ٹرانسفر کی ہوتی ہیں. تو اس چیز کے اوپر آج سے 1 سال پہلے چیف منسٹر صاحب نے ایک جو تھا وہ ہمارا زونوٹک ڈیزیزز سینٹر جو تھا اس کی اپروول دی, اور اس کے بعد ہم نے ابھی ایز اے پالیسی ویکسینیشن کی جو کیمپین ہے وہ پورے پنجاب میں میکسیمم لیول پہ اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا, اور اس میں میس ویکسینیشنز ہم کر رہے ہیں. دوسری چیز, ابھی ہم نے 140 کے قریب موبائل ویٹری ڈسپینسریز جو ہیں وہ فیلڈ میں فرسٹ ٹائم لانچ کی ہیں 3 ماہ پہلے. ویٹنری ایمبولینس کا کانسیپٹ جو ہے وہ فرسٹ ٹائم دیا گیا ہے. اور تیسری چیز جو سب سے بڑی ایک ریولوشنری چیز ہے, وہ 9211 ایک ایسا سسٹم ڈیوائز کیا گیا ہے جس سسٹم کے تحت ہم موبائل نمبرز, ہمارے پاس کو 58 لاکھ لوگوں کے موبائل نمبرز ہیں, اور ہم ان کو وہ تمام میسیجز اور تمام سروسز جو ہیں وہ تھرو موبائل ٹیلی فونس ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ ساری ایفرٹس ہیں جس سے ابھی ایف اے او نے اور باقی جتنی بھی ایجنسیز ہیں انہوں نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیزیز انسیڈنس ہے اس میں ڈکلائن آیا ہے, اور ہماری جو پہلے آؤٹ بریکس ہوتی تھی اس میں 30-35% جو ہے وہ ریڈکشن ہوئی ہے. ہوپ فلی اگر یہ ہمارا کنٹینیو کرتا ہے 2 سال کے لیے مزید, تو ہم اس چیز کو کافی حد تک کنٹرول کر لیں گے. اچھا, اس کا رسپانس آ رہا ہے, یہ جو ایمبولینسز ہیں صرف اربن ایریاز میں ہیں یا رورل ایریاز میں بھی جاتی ہیں؟ کیونکہ اوبیسلی وہاں پر یہ زیادہ کام ہے, لوگوں کے ساتھ جانوروں کا انٹریکشن بھی زیادہ ہے, اور زیادہ تر ڈیری اور جتنی بھی لائف اسٹاک کا کام ہے وہ انہی سائٹ پر ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی ایمبولینسز جو ہیں وہ موبائل ہیں. یہ موبائل جو ایمبولینسز ہیں یہ ان ایریاز میں ہے جہاں پہ اینیمل ہوگا. اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ وہ اربن ایریاز کا ہے یا رورل ایریاز کا ہے, اور پھر اس کے اینیمل کی پاپولیشن کے اوپر ہے کہ جتنی پاپولیشن ہے اتنی ہی ایمبولینسز وہاں پہ موجود ہیں, اور پھر یہ فکسڈ ڈیٹ پہ وہاں پہ وزٹ کریں گی. لوگوں کو شیڈول کا بھی علم ہے, اور یہ اس کا جو موبائل ویٹری ڈسپینسری ہے ہماری, اس کے شیڈول کو چینج کرنا ممکن نہیں ہے. تو یہ سروس فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوئی اور یہ سکسیس کے ساتھ جاری ہے. ابھی چیف منسٹر صاحب نے 72 اور ایمبولینسز کا اس میں ایڈیشن کیا ہے, اور وہ نئی گاڑیاں جو ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں, اور ہوپ فلی ود ان 2 months میں وہ بھی ایڈ ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اچھا, ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں پریونشن کی, کہ اس بیماری کو پکڑ لیا جائے اور اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے جو اینیملز کے تھرو میں کنورٹ ہوتی ہیں. لیکن کہا جاتا ہے کہ پریونشن سے بہتر پریکاشنز ہیں, اور جانوروں کے کیس میں یہ چیز زیادہ معنی رکھتی ہے کہ اگر آپ احتیاط کریں گے تو بہت سی چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. سو احتیاط کے لیے جو ایک اویئرنیس کیمپین ہے وہ کس طرح سے چلائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتایا بھی جا سکے کہ احتیاط کیسے کرنی ہے؟ اس میں 2 چیزیں میں نے جیسے آپ کو گزارش کی کہ 58 لاکھ لوگوں کا موبائل نمبر جن کے پاس جانور ہیں, ان ہر شخص کا ہمارے پاس موبائل نمبر تمام رجسٹرڈ, اور ہم ان کو ہر منتھ میں یا آفٹر 2 months سیزن کے مطابق ان کو میسیجز روبو کالز کے تھرو یا میسج کے تھرو ہم ان کو بھجواتے ہیں. اور دوسری چیز ہمارے پاس ہم نے ابھی انٹروڈیوس کروایا ہے 6 months پہلے 5000 موٹر سائیکلز ہیں جو کٹ ماؤنٹڈ ہیں,
ایک ڈفرنٹ کلر اسکیم کے تحت ہے, اور وہ ڈور ٹو ڈور اپروچ کرتے ہیں. 5000 موٹر بائکس اور 2000 ہم مزید اس میں ایڈ کر رہے ہیں, اور یہ ان کو ڈور سٹیپ پہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اور تھرڈ چیز, ابھی ہم نے جو ویکسینیشن کمپین سٹارٹ کی ہیں اس میں ہم نے جو ہمارا پولیو کیمپینز تھیں ان کا سٹائل جو ہے وہ اڈاپٹ کیا, وہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کیا, ہم ڈور ٹو ڈور مارکنگ بھی کر رہے ہیں. اور لاسٹلی ہم نے کوئی 15 لاکھ سیمپلز جو ہیں وہ ہر ولیج سے سیرم کے اور باقی ساری چیزوں کے کلیکٹ کیے, اور پھر ہم نے ڈیزیز میپنگ جو ہے وہ ولیج لیول تک وہ کمپلیٹ کر لی ہے, اور مائگریٹری روٹس کی میپنگ. آئی تھنک دیٹ از امیزنگ, کیونکہ اگر آپ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرو گے تو چیزیں جو ہیں وہ خود بخود لائن اپ ہو جاتی ہیں اور بہتری آ جاتی ہے. ہم کانگو وائرس کے بھی حوالے سے بات کریں گے, چونکہ عید بھی آ رہی ہے اور اس حوالے سے بہت سے لوگوں میں کنفیوژن بھی ہے کہ کس طرح سے اس کو کلیئر کیا جائے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, لیکن اس کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات کروں گی کہ کیا پالیسیز بنائی جا رہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, یہاں پر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. سیکٹری لائف اسٹاک ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم صادق صاحب, اور چونکہ عید آ رہی ہے اور عید کے حوالے سے بہت سے جانور جو ہیں وہ شہر لاہور میں جو 7 منڈیاں مختص کی گئیں اور اس کے علاوہ بھی موجود ہیں سڑکوں پر بھی جہاں پر وہ بیچ. کانگو وائرس کی ایک بہت ہائپ ہے آج کل, اور کہا جا رہا ہے کہ ہر جانور کو اسپرے کروانا بہت ضروری ہے. احتیاطی تدابیر آ رہی ہیں, بہت سے SOPs جو ہیں وہ جاری کیے جا رہے ہیں عید کے دن کے لیے بھی, کہ جب قربانی ہو تو کسائیوں کے لیے کیا SOPs ہیں. گھر میں اگر آپ نے جانور رکھنا ہے 10 دن پہلے لے گئے تو اس کے SOPs کے لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. میں پبلک کو بھی یہ انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی ایفرٹس پنجاب گورنمنٹ نے اس عید کے لیے کی ہیں وہ شاید پہلے نہیں ہوئی. پچھلے سال بھی یہ ڈیزیز کا ایک اپریہنشن تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ انڈر کنٹرول رہی. اس مرتبہ بھی اس کے لیے تمام ڈپارٹمنٹ, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس, ڈویژنل ایڈمنسٹریشن اور جو ڈپارٹمنٹ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے وہ فل تھروٹل میں کام کر رہا ہے. اور اس مرتبہ تمام جو باقی پروونسز ہیں ان کو بھی لوپ میں لیا گیا. بیسیکلی پبلک کو اور سب کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ یہ جو ڈیزیز ہے, یہ نارملی جو وائرس ہے یہ ہمیں افغانستان سے ہمارے پاس یہ مائگریٹ کرتا ہے. جب مائگریشن ان اینیملز کی اینول ہوتی ہے, اور یہ ہسٹوریکلی ہزاروں سالوں سے ہو رہا ہے, اور یہ لورالائی اور باقی ساری چیزوں جگہوں سے, اور خصوصی طور پہ ہمارے ہاں یہ پنجاب میں صرف 2 ڈسٹرکٹس ہیں, اٹک اور چکوال, جہاں پہ اس کے کچھ ٹریسز ملے ہیں. اس کے لیے ابھی جو ٹرکش ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا تھا اس نے بھی کنفرم کیا ہے کہ اس وائرس کی سروائیول کے لیے ہلی ایریاز اور موئسچر کا ہونا ضروری ہے. سو ہمارے ان 2 ڈسٹرکٹس میں کے علاوہ شاید کسی اور جگہ سے ابھی تک ہمیں کوئی ایسا ٹریس نہیں ملا. اس میں ان دونوں ڈسٹرکٹس میں فرسٹ ٹائم 100% جو ہے وہ کوریج دی گئی ہے, جو کہ ناممکن تھی. 16 لاکھ کے قریب اینیملز جو ہیں ان کو 100% سر آپ نے یہ جو 2 باتیں کی کہ موئسچر اور ہلی ایریا کا ہونا ضروری ہے, تو لاہور شہر کی اگر بات کریں تو موئسچر تو چلیں کیونکہ موسم برسات ہے تو موئسچر تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ جو ہل اسٹیشن والا انوائرمنٹ یا جو وہ اس وقت کا ویدر ہے وہ تو یہاں پر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہاں پر کانگو وائرس کے خطرات نہیں ہیں. 2 چیزیں کہ ہمارے پاس جو بھی اینیمل آپ کے پاس آ رہا ہے وہ ہر جگہ پہ اسکرین ہو رہا ہے, اور 3 جو اسکریننگ ہے وہ ہم کر کے لے کے آ رہے ہیں, اور منڈیوں کے اندر دوبارہ اسکریننگ بھی ہو رہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہمیں نوٹ کرنا ہوگا کہ جو شخص آپ کے لیے جانور 1 سال میں پالتا ہے وہ شوق سے پالتا ہے, اور یہ جو ٹکس ہیں یہ اینیملز کو ویک کرتے ہیں, ان کا خون چوستے ہیں. تو کوئی شخص بھی جو جانور آپ کے لیے پال رہا ہے شوق سے, وہ ان کو ٹکس کو نزدیک نہیں آنے دے گا. اس کو اپنا بزنس بھی تو نظر آتا ہے کہ اگر ہیلدی جانور ہوگا تو مہنگا بکے گا, اور وہ اوبیسلی اس کے مطابق جو ہے وہ معاوضہ لے سکے گا. تو ٹکس جو ہے وہ نزدیک نہیں آنے دیتا. ویسے بھی آپ کو وہ ساری چیزیں وہ شوق سے تیار کر کے اس کو لے کے آتا ہے. اور اصل جو چیز ہے کہ ہمارے پاس جو بلوچستان سے اور جو خیبر پختونخوا سے اینیملز ہمارے پاس ابھی لائے جا رہے ہیں, ہم ان کے لیے ہم نے ان پروونسز کے سیکرٹریز, ان کے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے, اور ان کو 100% ہم بارڈرز پہ پراپر سپرے اور کوریج دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جتنے ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بہت زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں. لہٰذا احتیاط جو ہے وہ ضرور کی جائے کہ اس میں اگر کسی کے ہاتھ پہ کوئی کٹ ہے
उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि वो स्लॉटरिंग में इन्वॉल्व ना हो और बाकी सारी चीज़ों में, लेकिन को बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं है। हमने तमाम कोशिश, तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स इस काम पे लगी हुई हैं और पिछले साल भी ये ख़तरा था, पिछले साल भी अल्लाह ताला ने मेहरबानी की थी और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जितनी मेहनत डिपार्टमेंट्स और बाकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स कर रही हैं, इस दफ़ा भी अवाम जो है वो खुशी से ईद अपनी तरीके से मना सकेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ स्टॉक के हवाले से या डेयरी डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि मिल्क के हवाले से भी जो लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने नोटिस दिया था, नाकिस दूध के हवाले से बहुत दफ़ा ये चीज़ पॉइंट आउट भी की गई। कैसे इससे जो है वो आप रोक सकते हैं या बचा जा सकता है? क्या इज़ इट पॉसिबल कि आप वो जो मेडिसिन हैं, जो चीज़ें मिलाई जाती हैं, आप किस तरह से उनको, क्या स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं कि इसको कंट्रोल किया जा सके और हेल्दी चीज़ जो है वो लोगों तक पहुँच सके? मैं समझता हूँ कि दूध एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में इस्तेमाल होती है और इसमें किसी किस्म की भी मिक्सिंग और मिलावट जो है वो शायद काबिल बर्दाश्त नहीं है और यही वो चीज़ है जो शायद हमारे मुल्क में बहुत सारी डिजीज़ को जो है वो फ्लोट कर रही है। तो मेरी गुजारिश होगी इसको प्योर मिल्क को इंट्रोड्यूस करवाना, उसको इस्तेमाल करना, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, लेकिन उसके लिए एक कॉपरेशन की ज़रूरत होगी जो हमारी घर की ख़वातीन हैं उनका, क्योंकि घर की खातून को सबसे ज़्यादा फ़िक्र जो दो चीज़ों का होता है, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए और अपनी बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए, वो दूध और गोश्त का है। और इस दफ़ा हमने प्रोग्राम बनाया है कि इंशाल्लाह इस महीने में हम अवेयरनेस देंगे घरेलू ख़वातीन को कि वो दूध और गोश्त लेने से पहले उसका मेयार कैसे चेक कर सकती हैं और ये कहाँ से मिल सकता है और उसके मेयार को चेक करने के लिए क्या क्या रुकावटें उनको पेश आएंगी और उसमें महकमा उनको क्या हेल्प करेगा। आई थिंक दैट विल बी फिजिबल कि अगर हर घर में ये चीज़ चेक होना शुरू हो जाए तो वो जो नाकिस चीज़ है, जो नाकिस मटेरियल है, वो फिर पकड़ा जाएगा, फौरन पकड़ा जाएगा कि इसमें ये खराबी है, ये खराबी है। तो देयर बी अ गुड कैंपेन अगर इसको स्टार्ट किया जाए। मैं आपके मीडिया से ही गुजारिश करूंगा कि अगर सिटी 42 और सिटी 41 इस कैंपेन को थोड़ा सा ओन करें, जैसे पहले सक्सेस हमारी जो थी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट्स की, जो अनहोलसम मीट के ऊपर थी, वो शायद मीडिया की वजह से थी और आपके इस चैनल की वजह से थी। तो हमें लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए शायद मैं आपको क्लेम कर सकता हूं कि 2 प्रोग्राम्स ही काफ़ी होंगे। हम लोगों में अवेयरनेस भी दे देंगे और सप्लाईज का जो अनहोलसम मीट का भी जब भी लोगों को अवेयरनेस देनी हो, उनको आगाही देनी हो, नसीम साहब हम हमेशा पेश आए हैं और आप इस चीज़ के गवाह भी हैं। सो इंशाल्लाह आगे भी हम अपना ये किरदार अदा करते रहेंगे। गुड लक फॉर ऑल द प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स, जो भी आप हेल्दी फूड के हवाले से, हेल्दी डेयरी के हवाले से या लाइफ स्टॉक के हवाले से लाहौरियों के लिए और ऑल ओवर पंजाब के लिए जो बना रहे हैं, अल्लाह ताला उनमें आपको सक्सेस दे और ज़रूर इस चीज़ को जो है वो आप आगे बढ़ाते रहें। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, टाइम हमारा ख़त्म हुआ तो इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।